वेलकम बैक। 1 जुलाई से लेकर अब तक यानी कि आज के दिन तक 97 लोगों को कराची में कत्ल किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल की वारदातें हुई हैं और उमूमी तौर पर लोगों को गोलियां मार के हलाक किया गया है। इसके पीछे कौन है, ये कत्ल होने वाले कौन लोग हैं, कातिल कौन है, जैसा कि कराची के जराइम की सूरत हाल में होता है, पुलिस इस सिलसिले में तफसीली जवाब देने से कासिर है। इसी वजह से चैमोगोइयाँ होती हैं और लोग अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं। मसला हल हो सकता है अगर पुलिस से इब्तदाई तहकीकात के बाद फौरी तौर पर आवाम को एतमाद मिले और हर कत्ल के पीछे जो इब्तदाई तहकीकात के नतीजे में बात सामने आई है उसे सामने ले आया जाए। लेकिन किसी भी शहर के लिए 16 दिन के अंदर 97 लोगों का कत्ल हो जाना एक गैर मामूली बात है। कराची में कत्ल की वारदातें मुसलसल हो रही हैं। गो कि आज सिर्फ 2 अफराद को कत्ल किया गया है। कल कराची में 15 अफराद को कत्ल किया गया था, परसों 11 और उससे पहले 7 लोगों को कत्ल किया गया था कराची जैसे शहर में। इसके अलावा 7 जुलाई को 10 अफराद का कत्ल हुआ था कराची में। ये कत्ल होने वाले कौन है, इन्हें कौन कत्ल कर रहा है और क्यों कत्ल कर रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन डी न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर हमारे साथ हैं। जी अफजल, क्या अंदाजा आपको लगता है, पुलिस से क्या बात हो रही है, क्या बताते हैं पुलिस वाले? ये जो लोग कत्ल हुए 97 इस माह के दौरान, ये कौन लोग थे, इन्हें कौन कत्ल कर रहा है? जी, जो कराची में जो कत्ल कौन कर रहा है इस बारे में तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। कराची के हालात जो हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो भी हैं, सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराची में कत्ल गारत हो रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं जो 9/11 के बाद दुनिया में शुरू हुए, तो इसमें मुख्तलिफ जो तालिबान के ग्रुप हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं। जबकि लैंड माफिया और दीगर इस तरह की जराइम और जो कराची में जो वायलेंस स्टार्ट हुआ उसमें वो हैं। और कराची में जो कत्ल गारतगरी हो रही है इसमें जो लोग निशाना बन रहे हैं, तो अमूमन हमने देखा पिछले माजी में जो असरा हुआ उसमें मासूम लोग ही ज्यादातर निशाना बन रहे हैं जो घर से अपने मुख्तलिफ अमूर के कामकाज के लिए निकलते थे। उनमें बेशतर ऐसे लोगों की है जो किसी उसमें पॉलिटिकल या किसी उसमें लेकिन कत्ल होना मतलब किसी भी बड़े शहर में बहुत ही गैर मामूली अमल नहीं है। ऐसे कितने कत्ल होंगे जिनको हम दहशतगर्दी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते? जराइम में कत्ल होते हैं, लोग नाराज होकर कत्ल कर देते हैं। कुछ हमारे पास अंदाजा है कि ये लोग जो कत्ल हो रहे हैं ये आम जराइम की वारदात में कत्ल हो रहे हैं। इनमें से कितने फीसद ऐसे लोग हैं, कितने फीसद ऐसे लोग हैं जिनको दहशतगर्द मार के चले जाते हैं बिना किसी वजह के? जी, जो कराची की अगर हम देखें जो आबादी है तकरीबन 2-2.25 करोड़ के लगभग है। इसमें अगर आप जो इंसान को कत्ल करता है, शर का अंसर होता है, इसमें जाती तनाज़ात होते हैं और घरेलू झगड़े होते हैं, भाई ने भाई को मारना है, आपस में घरेलू तनाज़ात, इसमें जो कत्ल होते हैं उसका रेशो तो बहुत कम होकर रह गया है। जैसे कि कराची में अगर 12 लोग मरते हैं तो उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4 के करीब लोग ऐसे होते हैं कि जो जाती तनाज़ात या दुश्मनी की बिना पे होते हैं। लेकिन कराची में जब वायलेंस की लहर स्टार्ट होती है, जो दहशतगर्दी की आड़ में बोरीबंद लाशें, हमने देखा ऐसा भी हुई कि लोगों ने अपने दुश्मनियों के जो मामला थे वो निकालने के लिए जो है वो लोगों को कत्ल किया। तो तकरीबन 30 से 35-40% तक भी ऐसे कत्ल के वाकयात हैं जो कि 1.5-2 करोड़ की आबादी में इंसान को मारता है, वो इस टाइप और इसके साथ ही दहशतगर्दी भी हो रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किया जा रहा है। आईबी के एक ऑफिसर को कत्ल किया गया चंद दिन पहले। कल रेंजर्स की गाड़ी पर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक रेंजर्स का एहलकार शहीद भी हो गया है। इन वाकयात का क्या पस मंजर है? कराची में गुज़िश्ता रोज रेंजर पे हमला हुआ। 3 दिन पहले जो है वो कराची में हसास इदारे की गाड़ी पे अटैक हुआ, बम अटैक हुआ। और जो आज कराची में एक तबाही का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो साजिश जो है वो नाकाम हुई, वो सुपर हाईवे पर जो है वो एक बहुत बड़ा बम जो तकरीबन 12 से 13 किलोग्राम का बम था, वो रेंजर हेडक्वार्टर के बाहर वहां पर वो पकड़ा गया, जिसे नाकारा बनाया गया और बहुत खौफनाक किस्म का बम था। इस तरह के कराची में जो है वो पहले रेंजर पे अटैक तो हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का बम जना अस्पताल में भी जैसा कि पता चला कि बरामद हुआ था 1 साल पहले। तो इस तरह के जो रेंजर अटैक हो रही है वो एक अलग ग्रुप है। जिस तरह के पिछले दिनों एक गाड़ी पे अटैक हुआ, वो तमाम मिला के अगर हम देखें हालात कराची में वो नहीं है कि एक तरह के हों, हर तरह के ग्रुप, हर तरह की इन्वॉल्वमेंट है इसमें कराची में। आज जब दिन खत्म हुआ है तो अब तक तकरीबन 15 दिनों का जो एस्टिमेट हुआ है 16 दिन का, तो 100 के करीब लोग मारे गए। पिछले महीने में 200 तादाद थी और आज अगर इस वक्त तक आप देखें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जो है वो 6.5 महीने के अरसे में कत्ल हो चुके हैं, जो कि एक तनासब बढ़ रहा है। पिछले साल जो टारगेट किलिंग रुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो कोशिशें हुई थी, तो उसके मुताबिक उससे ज्यादा खतरत इस वक्त शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम हमारे साथ थे। और क्रिकेट के शायकीन के लिए और उमूमी तौर पर पाकिस्तानियों और भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि दोनों मुल्कों ने तय किया है
کہ باہمی کرکٹ تعلقات دوبارہ شروع ہوں گے۔ دسمبر میں پاکستان بھارت جائے گی اور 3 ایک روزہ میچ بھارت کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک بڑی خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف سے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور بھارت پہ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے اس سال کئی اچھی خبریں آئی ہیں، لیکن آج سب سے بڑی خبر آئی اور سب سے اچھی خبر آئی، پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی اس سال کے آخر میں ہوگی، جب دسمبر کے آخری ہفتے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت جائے گی، جہاں وہ 3 ایک روزہ میچ اور 2 T20 میچز کھیلے گی۔ یہ ایک روزہ میچز کولکاتہ، نئی دلی اور چنئی میں ہوں گے، جبکہ T20 میچز احمد آباد اور بنگلور میں کھیلے جائیں گے۔ بہت اہم موقع ہوگا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ تعلقات کی بحالی ہو رہی ہے۔ 5 سال بعد دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ سیریز ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے لیے کافی مستعدی سے کام کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور اس کے سربراہ جناب ذکا اشرف نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ذکا اشرف صاحب۔ بہت اہم موقع ہے، دونوں ملک تیار ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے۔ اس میں تو کافی یہ مرحلہ رہا ہوگا، مشکل مرحلہ رہا ہوگا دونوں ملکوں کے، نہ صرف یہ کہ یہ کرکٹ بورڈ کے درمیان، یہ 2 حکومتوں کے درمیان اس سلسلے میں کافی طویل بات چیت ہوئی ہوگی۔ جی السلام علیکم کامران بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ جو ریلیشنز ہیں انڈیا اور پاکستان کے، یہ سب سے اپ ہل ٹاسک تھا، جس کو گزشتہ 6 ماہ سے اس پہ میں کام کر رہا تھا۔ ہم نے اس پہ جتنی ICC کی میٹنگز، جتنی ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگز، ان کی جتنی سائیڈ میٹنگز ہوئیں، ان میں تمام میٹنگز میں اس پہ آہستہ آہستہ لگا رہا اور ہمت نہیں ہاری، اور آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ہم اس انجام تک یہ پہنچ صحیح گئے۔ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ ایفرٹ کرکٹ بورڈ کی بہت رہی ہوگی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو حکومتوں نے، دونوں ملکوں نے کافی ٹاپ لیول پہ کیا ہوگا، کیونکہ جب پریزیڈنٹ زرداری گئے تھے اجمیر شریف اور اس سے پہلے دلی، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو بڑا ایمفسائز کیا تھا کہ کرکٹ تعلقات ضرور ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بھی یہ بات کی تھی۔ جی ڈیفینیٹلی کامران صاحب، یہ جو آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو وزٹ ہوا تھا نیو دہلی، اور انہوں نے جو آ کے جو منموہن سنگھ جو انڈین پرائم منسٹر ہے ان کو جو ریکویسٹ کی تھی، تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو جو ہے اس کا میسج گیا بھارتی حکومت کے اندر بھی، اور اس کا جو سگنل نیچے گیا، اس نے جا کر وہاں پر بھارت میں ایک حکومت کی طرح، ایک حکومت میں جو ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کے لیے، ایک سافٹ سٹانس ان کا پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو حال ہی میں آپ دیکھیں سیکرٹری خارجہ کی جو میٹنگ ہوئی، تو وہ بھی ایک بڑی پازیٹیو میٹنگ تھی، جس میں ہمارے سیکرٹری خارجہ نے اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بیٹھ کے کہا کہ جی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر دونوں بورڈز آپس میں فیصلہ کر لیں تو ہمیں گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ذکا اشرف صاحب، آپ کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے سامنے کہ یہ ٹیم جب جائے گی 3 ون ڈے کھیلے گی، 2 T20 کھیلے گی، یہ جیتنا بھی تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ پوری قوم پھر آپ سے اس کا جواب مانگے گی۔ اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جی، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرکٹنگ ریلیشنز جو ہیں بھارت اور پاکستان کے، اس میں ایک بہتری آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی۔ دونوں ٹیم مقابلے کی ہیں، کوئی ٹیم کسی سے کم نہیں ہے، اور ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ بھی بڑے چارجڈ ہیں۔ ہمارے جو ٹیم کیپٹن یا ان کے نیچے جتنی ٹیم ہے، ان کا بھی مورال بڑا اپ ہے کہ اگر وہ بھارت جا کے کھیلتے ہیں تو اس سے بہت سارے اور ہمارے میچز اور اس طرح جو ریلیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ امکان ہے کہ آئندہ میں پاکستان کے کھلاڑی بھی بھارت جا سکے اور وہ فضا بھی بہتر ہو؟ جی مجھے امید ہے، بیکاز اب کرکٹنگ ریلیشنز آپ کے بنتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ تمام رستے کھلتے جاتے ہیں۔ اچھا ذکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک بات ہوئی میری اہم بات یہ ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ تو کرکٹنگ ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں، پاکستان بھی کوئی غیر ملکی ٹیم آئے اور پاکستان کے اندر یہ کھیل شروع ہو، دوسرے ملک کی ٹیمیں یہاں آئیں، اس سلسلے میں کوئی خبر ہے، اچھی خبر آپ کے پاس؟ جی ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے میں نے جو بنگلہ دیش سے جتنے مذاکرات کیے، ان سے 2-3 مہینے ان سے ہم بات چیت کرتے رہے، ان کو راضی کیا۔ جب وہ ادھر آنے لگے تو ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئے، جس میں انہوں نے کہا
کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ٹیم آ رہی ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو گئے اور انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے جو کھلاڑیوں کے لواحقین تھے وکیلوں نے جا کے اسٹے لے لیا اور پھر وہ جو جتنا دورہ تھا وہ کینسل ہو گیا. ابھی التوا میں ہے، لیکن میری ابھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے جو بات ہوئی ہے ان کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب سے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جیسے اسٹے ختم ہوتا ہے ہم پھر آپ سے رابطہ کر کے اور جو بھی آپ کا ایک ونڈو ہوگی خالی، ہم انشاءاللہ اس میں دوبارہ پاکستان آئیں گے کھیلنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری ذکا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایفرڈین کیس. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، ان کے پرنسپل سیکرٹری اور انہی کے وفاقی وزیر صحت کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. بہت اہم کیس ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی، ان کے پرنسپل سیکرٹری خوشنود لاشاری اور انہی کے دور کے وفاقی وزیر صحت مخدوم شہاب الدین کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے بدنام زمانہ ایفرڈین کیس. وہ کیمیکل جو استعمال ہوتا ہے منشیات کی دوا بنانے میں، منشیات بنانے میں، خاص طور پہ ایکسٹسی وغیرہ بنانے میں پاکستان سے ایکسپورٹ کیا گیا. کوٹے کے خلاف 9 ٹن ایفرڈین دیا گیا. 9 ٹن ایفرڈین کوٹا ایک ملتان کی کمپنی اور ایک اسلام آباد کی کمپنی کو دیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا ان تینوں حضرات کے دباؤ پر. یہ بیان آج دے دیا ہے اور یہ سنسنی خیز بیان اور انکشاف اور اعتراف سامنے آیا ہے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر رشید جمعہ کی جانب سے، جنہوں نے آج عدالت میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ دراصل براہ راست دباؤ کا نتیجہ تھا. اس وقت کے وزیر صحت اور آج کے وفاقی وزیر جناب مخدوم شہاب الدین، اس وقت کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور جب یہ کوٹا دیا گیا اس وقت کے وفاقی وزیر سیکرٹری صحت خوشنود لاشاری اور وزیر اعظم کے صاحبزادے، سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کے دباؤ پر. ڈاکٹر رشید جمعہ کا یہ بیان انتہائی اہم ہے. ڈاکٹر رشید جمعہ کو وعدہ ماہ اس کیس میں بنایا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اس پورے اسکینڈل کو اس کا راز فاش کیا ہے. عدالت کے سامنے اپنا اعترافی بیان آج ریکارڈ کرا دیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے اخبار دی نیوز کے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر عمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں. عمر چیمہ، بتائیے گا کہ آج بہت ہی اہم اور کرٹیکل بیان ہے یہ جو ایکس ڈی جی ہیلتھ کا آیا ہے. آپ کے نزدیک اس میں کیا بہت اہم چیزیں ہیں جو چونکا دینے والی ہیں؟ ان کے بیان میں بہت ساری اہم باتیں ہیں اور سب سے امپارٹنٹ جو بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے ایفرڈین کے کیس کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق انہوں نے ایک طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور توقیر جو کہ مبینہ طور پہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور جب وہ میرے پاس آتے تھے انہوں نے علی موسیٰ گیلانی صاحب سے میری بات کرائی اور علی موسیٰ گیلانی صاحب نے ان کو ایک پرانا ریفرنس دیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کو یقین آ جائے کہ کالر جو ہے وہ علی موسیٰ گیلانی ہیں. انہوں نے پرانا ریفرنس دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے جب کہ آپ آغا خان ہاسپٹل میں تھے تو آپ نے میری نانی اماں کی سرجری کی تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ توقیر آپ کے پاس آئے ہیں اور جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی بات مانیں. اور بقول ڈاکٹر رشید جمعہ کے انہوں نے بڑے ایک تھریٹننگ دمکی میز انداز میں ان کو یہ پیغام کنوے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ توقیر جب بھی ان کے پاس آتا تھا وہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد سے اور کبھی لاہور میں جو پی ایم کا کیمپ آفس ہے ادھر سے ان کے پاس آتا تھا. جب وہ ان کے پاس پہنچتا تھا وہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ اس سے پہلے ہیلتھ سیکرٹری جو کہ اس ٹائم خوشنود لاشاری صاحب تھے ان کی ایک کال آئی ڈاکٹر رشید جمعہ کو جس میں ان کو بتایا جائے کہ توقیر آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے اور بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے وہ انہوں نے یہ بات کی کہ مخدوم شہاب الدین کے بارے میں کہ جو ایک انجم شاہ اس کیس میں توقیر پیش ہوتے تھے، اس کیس میں انجم شاہ ان کے پاس پیش ہوتا تھا اور اس کے لیے مخدوم شہاب الدین نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کیوں کوٹا نہیں دے رہے جو کہ آپ سے مانگا جا رہا ہے. ڈناس فارما کے لیے ایک اسلام آباد کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اور توقیر جو ہیں وہ برلکس کے لیے جو کہ ملتان میں تھی اس کے لیے وہ کوٹا مانگتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے مخدوم شہاب الدین کی وجہ سے بعد اور یہ جو علی موسیٰ گیلانی ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے جو ان کی کنزمپشن ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو کہ ایک ہیلتھ منسٹری کو چاہیے ہوتے ہیں
کہ یہ لوگ انہوں نے پراپرلی اس کو میڈیسن کے لیے کنزیوم کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ بھی ہم ان سے نہیں لے سکے کیونکہ ہم پہ بہت زیادہ ایک پریشر تھا. بہت بہت شکریہ. عمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ان کے پرنسپل سیکرٹری، سابق پرنسپل سیکرٹری، ان کا بیٹا ملزم ہے ایک بہت اہم کیس میں جس کا تعلق منشیات سے ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.